सफर फिक्र के बहरे बेकरां का, सफर रफ़्फ़त तख़य्युल की कहकशां का, सफर गुलहाए फन के गुलसितां का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबां का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के सिलसिला तदरीस में बीएड ऑनर्स के कोर्स मुताला उर्दू अदब के 12वें लेक्चर के साथ मैं हूं फैसल कमाल हैदरी। अजीज तलबा, हिस्सा शेर के मुतालियाती सफ़र में हम 20वीं सदी तक पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता लेक्चर में हमने बात की हफीज़ जलंधरी की शेरी खसूसियात पर। हमने देखा कि उनकी ज़िंदगी की नरूज ज़वाल से गुज़री, उनकी ज़िंदगी में कौन से मुख्तलिफ पड़ाव आए, किस किस्म की तब्दीलियाँ आईं और उनकी शायरी के औसाफ पर इन तब्दीलियों से किस नौइयत के रुझानात वक़ू पज़ीर हुए। आज के इस लेक्चर में हम मतनी मुताला करेंगे और निसाब में शामिल हफीज़ की नज़्म चांद की सैर पढ़ेंगे। लेकिन इससे कबल कि हम इस नज़्म की बाकायदा क़िरत करें, मैं अपनी गुफ्तगू को वहीं से जोड़ूंगा जहाँ से मैंने गुज़श्ता लेक्चर में ये बात छोड़ी थी। हमने बात की थी कि हफीज़, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी शायरी का एक बहुत बड़ा वस्फ़ या उनका एक बहुत बड़ा एज़ाज़ शाहनामाए इस्लाम है, जिसमें उन्होंने इस्लाम की तारीख़ को बबांगे दहल या जज्बात से सरशार होकर जुनूख़ेज़ी में, इज़्तिराब में, वलवला अंगेज़ी के साथ मुरतब किया था। इसके अलावा उनका दूसरा बड़ा एज़ाज़ कौमी तराना है, पाकिस्तान का कौमी तराना। दरअसल हफीज़ जलंधरी ने लिखा था, इसका तज़किरा गुज़श्ता लेक्चर में भी हुआ था। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि उनकी एक बहुत बड़ी इनफरादियत उनकी गीत निगारी है। कौमी और मिली शायरी उनसे पहले अल्ताफ़ सनहाल, मौलाना अल्ताफ़ सनहाली ने भी की थी, अकबर इलाहाबादी ने भी अपने अंदाज में कौम की इस्लाह का बीड़ा उठाया था, और फिर अल्लामा इकबाल ने, तो आप सब जानते हैं कि कौमी और मिली मैदान में क्या इनकलाब बपा किया। लेकिन हफीज़ की इनफरादियत जो है वो दरअसल गीत निगारी में है। उन्होंने शायरी में वो मौसीकियत पैदा की, वो तरन्नुम पैदा किया, वो आहंग दिया, उस गनाई लहजे के साथ सामने आए कि उनकी यूं कह लीजिए कि मौसीकियत का मुकाबला शायद आज भी कोई शायर इस अंदाज में नहीं कर सकता। और गीत, अजीज तलबा, मैंने गुज़श्ता लेक्चर में भी कहा था कि गीत वो सिन्फ है जो दरअसल हमारी धरती से है, हमारी मट्टी से है। इसका खमीर हमारी सकाफत से, हमारे यहाँ से उठा था। लिहाजा हमें इस सिन्फ अदब को कतन भी फरामोश नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमारे आज के नाक़दीन ने, बहुत से लोगों ने गीत निगारों और गीतों को दरअसल अदब की जेल से ही निकाल दिया है। इस पर किसी हद तक गुफ्तगू मैंने गुज़श्ता लेक्चर में भी की थी। आज कबल इसके कि हम बाकायदा तौर पर शामिल निसाब चांद की सैर का मुताला करें, मैं चाहूँगा कि हम कुछ वक्त दें गीत और गीत की सिन्फ को, और हम देखें कि उर्दू अदब में इस सिन्फ ने किस तरह तरक्की पाई थी और वो कौन सी वजूहात हैं जिनके बायस आज गीत और गीत निगारों को अदब की जेल से यूं कह लीजिए कि किसी हद तक निकाल ही दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि गीत है क्या। अजीज तलबा, गीत, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारी धरती, हमारी मट्टी, हमारी सकाफत और हमारी तहजीब से है। हर कौम में, हर माशरत में, हर तहजीब में फोकलोर्स होते हैं जिन्हें हम लोक गीत कहते हैं। लोक वर्षा होता है खास, जिसमें ख़ास तौर पे सकाफ़त के हवाले से, तहजीब और अपनी रिवायात के हवाले से बात होती है। और ये गीत दरअसल हर अदब का हिस्सा होते हैं और मकामियत के एतबार से होते हैं। यानी अगर हम आयरिश फोकलोर्स की, यानी आयरलैंड के लोकगीतों की बात करें, या रूसी अदब के लोकगीतों की बात करें, या इसी तरह से फ्रांसीसी या हस्पानवी यानी स्पेनिश की बात करें, तो इन सब का ताल्लुक अपनी अपनी तहजीब से होता है। ख़ास तौर पर ये अपनी तहजीब के हवाले से बात करते हैं। इसी तरह से उर्दू गीत का ताल्लुक बरे-सगीर की मट्टी से है। ये गीत आज उर्दू के पैदा होने से कहीं पहले से दरअसल इस ज़मीन में मौजूद थे। कभी संस्कृत के रूप में, कभी दक्खनी ज़बानों के रूप में, कभी गोजरी और ब्रज भाषा के रूप में, लेकिन बहरहाल हर एतबार से गीत मकामी रंग की नुमाइंदगी कर रहे थे। बाद में जब मुसलमानाने हिंद ने दरअसल अपना रंग जमाया, अरबी और फारसी के ज़ेर असर उर्दू का राज हुआ और मकामी ज़बानें दब गईं,
تو گیت اپنی پہچان کسی حد تک کھو گیا. ہم نے ابتدائی لیکچرز میں بات کی تھی کہ جب اردو ادب پر تازہ گوئی کی تحریک آئی، یعنی 18ویں صدی کے یوں کہہ لیجیے کہ تقریباً تیسری اور چوتھی عشرے میں جب تازہ گوئی کی تحریک نے رنگ جمایا، تو شعوری طور پر یہ کوشش کی گئی کہ اردو سے مقامی الفاظ کو یا اردو سے مقامی رنگوں کو خارج کر دیا جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو پر فارسی اور عربی کے اثرات تو واضح ہو گئے، لیکن اس کا رشتہ اپنی مٹی سے کسی حد تک ٹوٹ گیا. گیت نگاری جاری و ساری رہی، لیکن لکھنوی سٹیج پر ڈرامہ نویسوں نے، ڈرامہ نگاروں نے ڈرامے کے فن کے لیے، ڈرامے کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، یا اگر میں یہ کہہ دوں کہ تجارتی اغراض کو پورا کرنے کے لیے گیتوں کو ڈرامے کا جزو لا ینفک بنا لیا، تو بے جا نہ ہوگا. ہوا یہ کہ پہلے واجد علی شاہ کے دور میں جب امانت لکھنوی نے اندر سبھا لکھی تو اس میں گیت شامل ہوئے. پھر اس کے بعد جب ڈرامہ پارسی تھیٹر کے پاس چلا گیا تو تجارتی اغراض کے تحت گیتوں کو باقاعدہ طور پر ڈرامے کا حصہ بنایا گیا تاکہ لوگوں کو جذباتی اعتبار سے قدرے ڈرامے کی طرف راغب کیا جا سکے. اسی چیز کو آغا حشر نے بھی آغا حشر بھی اس کو آگے لے کر چلے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے ذوق، اس زمانے کے مزاج اور مزاح کے مطابق گیتوں میں پیش کیے جانے والے جذبات خاصے سفلی، گھٹیا یا قدرے کسی حد تک آپ کہہ لیجئے کہ عامیانہ نوعیت کے تھے، اور گیت جسے ادب کا ایک حصہ ہونا چاہیے تھا اس معراج کو گیت پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا. لیکن پھر 20ویں صدی میں عظمت اللہ بیگ نے سب سے پہلے اور بعد ازاں اختر شیرانی نے گیت کو کسی حد تک ادبیت دی، اور پھر حفیظ جلندری نے اسے بام ثریا تک پہنچا دیا. یعنی گیت کے میدان میں حفیظ نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا. لیکن ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ گیت کے عوامل کیا ہیں، گیت کن عناصر سے بنتا ہے. تو ناقدین اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گیت کو 3 عناصر، گیت کی یوں کہہ لیجئے کہ گیت کے خمیر میں 3 عناصر شامل ہیں. ایک نسوانیت، دوسرا ہندوستانیت، اور تیسرا غنائیت. ڈاکٹر وزیر آغا گیت میں پائی جانے والی نسوانیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گیت مزاجن نسوانیت کے غنائی اظہار کی صورت ہے. یعنی نسوانیت تو اس میں پائی جاتی ہے. گیت بنیادی طور پہ غزل کی طرح عورتوں کے حوالے سے یا عورتوں کے اپنے جذبات کا بلا واسطہ اظہار ہے. اس میں تشبیہ و استعارہ کا سہارا نہیں لیا جاتا، اس میں انڈائریکٹلی اپنے جذبات کا ابلاغ یا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا جاتا ہے کہ بلا واسطہ طور پر ببانگ دہل کھلے عام یا برسر عام اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچانے کی بات ہوتی ہے، اور خاص طور پر اسے نسائی لہجے سے موسوم کیا جاتا ہے. جبکہ شمیم احمد اس کے ہندوستانی یا ہندوی لہجے پر یا ہندوی آہنگ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی یعنی گیت کی شناخت دراصل اس مخصوص تمدن اور تہذیبی مزاج سے ملتی ہے جسے ہم بجا طور پر دیسی مزاج سے تعبیر کر سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر گیت ہندی یا ہندی الاصل بحروں میں لکھے گئے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندی یا ہندی الاصل بحر، تو عزیز طلبہ آئندہ لیکچرز میں خاص طور پہ جب ہم اپنے کورس کے اختتامی لیکچرز کو پہنچیں گے تو تب ہم بات کریں گے اصطلاحات کے حوالے سے. تو اس وقت میں کسی حد تک اس پہ بحر یا وزن پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس وقت آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندی الاصل بحروں سے مراد یہ ہے کہ شاعری کو یا مصرے کو ناپنے کا وہ بنیادی پیمانہ جو ہمارے ہاں آج عموماً عربی بحور سے ماخوذ ہے یا فارسی بحور سے ماخوذ ہے، گیت اس کے مقابلے میں ہندی الاصل ہے. یعنی گیت میں پائی جانے والی بحریں، گیت کا آہنگ، گیت کی موسیقیت دراصل ہندوی ہے. اب رہ گئی بات اس میں پائی جانے والی موسیقی کے حوالے سے، تو ابو الاعجاز حفیظ صدیقی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گیت بنیادی طور پر گانے کی چیز ہے، چنانچہ اس کی تخلیق میں موسیقی کا دخل دوسری اصناف کی نسبت بہت زیادہ ہے. گیت میں ایسی موسیقی بھی ہو سکتی ہے جو ساز اور آواز دونوں کا ساتھ دے سکے. اب دیکھیے، میں نے تو یہ بات پہلے ہی کر دی تھی کہ گیت گانے کی چیز تو ہے، گیت کا تعلق موسیقیت سے تو ہے، لیکن جب ابو الاعجاز حفیظ صدیقی یہ کہتے ہیں کہ گیت میں ایسی موسیقی بھی ہو سکتی ہے جس میں ساز اور آواز کو بھی ساتھ لے کر چلا جا سکے، تو اس سے عزیز طلبہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ گیت
بالکل ایسے ہی ہے جیسے ادبی ڈرامہ. یعنی ڈرامہ بنیادی طور پہ کر کے دکھانے کی چیز ہے، لیکن اگر ادبی صورت میں، تحریری صورت میں وہ ہمارے سامنے آئے تو اگر اس میں بھی رنگ و آہنگ مکمل ہو، اگر اس کی بہور میں بھی موسیقیت پائی جاتی ہو، اگر اس کو پڑھتے وقت بھی ہمیں ایک خاص لے کا، ایک خاص ردم کا احساس ہو، تو پڑھنے، تحت لفظ میں پڑھنے کے باوجود بھی گیت اپنی موسیقیت برقرار رکھ سکتا ہے. بہرحال گیت ہندوستانی ہو، گیت نسائی ہو یا گیت موسیقی سے ریلیٹڈ ہو، گیت نے ہر اعتبار سے بر صغیر کی تہذیب میں، خاص طور پر جس کا لوک ورثہ، جس کی تہذیب بہت خاصی مضبوط تھی، اس میں اپنا رنگ خاصا مضبوط انداز میں جمایا تھا. لیکن بعد ازاں اردو کے فارسی لہجے نے، اردو کے عربی لہجے نے، یا بیرونی لہجے نے کسی حد تک کہہ لیجئے، گیت کو قدرے پیچھے کر دیا اور دوسری اصناف اس سے آگے آ گئی. لیکن پھر حفیظ جلندری نے گیت کو ایسا زندہ کیا کہ آج بھی، آج کے گیت نگاروں کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، ان کے گیتوں کو ادب کا حصہ مانے یا نہ مانے، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں جو حفیظ جلندری کی ادبیت، ان کے گیتوں کی ادبیت کے حوالے سے انکار کر سکے. اس سے بنیادی طور پر ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ حفیظ کی شاعری میں ادبیت تھی، یعنی وہ نظم کہیں، وہ غزل کہیں، وہ گیت کہیں، یا کسی بھی اور صنف میں، جیسا کہ انہوں نے مربع میں شاعری کی، جیسا کہ انہوں نے مثنوی کی صنف میں شاعری کی، جس بھی صنف میں وہ شاعری کریں، ان کے ہاں ادبی شکوہ پایا جاتا ہے. سادگی و سلاست کا ہونا، بے ساختگی کا ہونا، روانی کا ہونا، جس کا کہ تذکرہ میں نے گزشتہ لیکچر میں کیا تھا، وہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن ادبی شکوہ، یعنی جس میں زبان دانی پر مہارت کا پتہ چلتا ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ حفیظ پنجاب سے ہونے کے باوجود اردو زبان پر مکمل دسترس رکھتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے زیادہ کسی حد تک دسترس رکھتے ہیں جو اردو کو، اردو کی فارسیت اور عربی کے حوالے سے جانتے ہیں. حفیظ نے اردو میں یہ اضافہ کیا کہ انہوں نے ہندی الفاظ کا استعمال، انہوں نے سنسکرت الفاظ کا استعمال اس طرح کیا، اس روانی سے کیا کہ وہ باقاعدہ طور پہ ہمیں اردو زبان کا، اردو ادب کا حصہ معلوم ہونے لگے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قومی شاعر تو بہت سے گزرے، بہت سے لوگوں نے قومی اور ملی شاعری کی. اچھا، تغزل کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو تغزل بھی ہمیں بہت سے شعراء کے یہاں پایا جاتا ہے. لیکن گیت میں حفیظ نے وہ مقام پیدا کیا جس نے آج بھی، جس کا ثانی آج بھی دراصل ہم تلاش نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے نصاب میں حفیظ کو بطور گیت نگار شامل کیا، اور آج جس ان کی نظم کا ہم دراصل مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ہم بآسانی گیت کا گمان کر سکتے ہیں. حفیظ کے بہت سی ایسی منظومات ہیں یا ان کی بہت سے ایسے فن پارے ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کر دی کہ یہ گیت ہے. لیکن ناقدین اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ان کی کسی کلام پر، ان کے کسی نمونہ کلام پر اگر یہ اطلاق نہ بھی کیا جائے یا اس پر یہ لکھا نہ بھی ہو کہ یہ گیت ہے یا نہیں، تو بآسانی ہم مور آفن دین ناٹ، عموماً ہم ان کی نظموں پر گیت کا گمان کر سکتے ہیں، انہیں بطور گیت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں پایا جانے والا آہنگ، ان میں مصروں کی تکرار، ان کی تکرار حرفی، تکرار لفظی، اور پھر ٹیپ کے مصرے کا آخر میں ایک مصرے کا استعمال واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حفیظ نظم میں بھی گیت کا رنگ لانا چاہتے تھے. اب ہم بات اگر کریں حفیظ کے گیت کے حوالے سے، تو ڈاکٹر عنوان چشتی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حفیظ اردو شاعری میں گیت کے موجد نہیں، البتہ گیت کی جدید حیت کو بھرپور اور باشعور انداز سے برتنے کا صحرا حفیظ کے سر ہے. ان کے گیتوں میں موسیقیت کی آبشار ہے، الفاظ کے ترنم، بحروں کی موسیقی اور جذبہ کی شدت و غنائیت نے ان کے گیتوں میں نغمے کا حسن اور حسن کی اشاریت کا جادو جگا دیا ہے. حفیظ کے گیتوں کے موضوعات کا دائرہ بھی وسیع ہے. اس میں عورت کے دل کی دھڑکن کا سوز و گداز بھی ہے، اور کرشن بھکتی، وطن پرستی اور مناظر فطرت کا رنگ و روپ بھی. جیسا کہ ڈاکٹر عنوان چشتی نے کہا آخر میں کہ انہوں نے موضوعات کو بڑھا دیا، یعنی گیت میں ان سے پہلے، حفیظ سے پہلے زیادہ تر عورت کے جذبات کی عکاسی کی جاتی تھی، وصل اور ہجر کے قصے بیان کیے جاتے تھے، لیکن حفیظ نے گیت کو وسیع کینوس میں دیکھا.
انہوں نے اس میں وطن پرستی کے جذبات کو بھی جگہ دی، انہوں نے اس میں فطرت کے مناظر اور ان فطرت کا تمام تر رنگ و نور بھی پیش کیا، اور ہم نے جو آپ کے نصاب میں نظم شامل کی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، چاند کی سیر، وہ بھی دراصل خاص طور پہ مناظر فطرت کی عکاسی کے حوالے سے دیدنی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اس میں واضح طور پہ موسیقیت تو موجود ہے، اس میں غنائیت تو ہمیں ملتی ہے، جذبات کا اظہار تو ہمیں ملتا ہی ہے، لیکن فطرت اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ، اپنی تمام تر رعنائی کے ساتھ، اپنی تمام تر خوشبوؤں اور اپنے تمام تر حسن اور جذبات کے ساتھ ہمیں واضح طور پر اس نظم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ طور پر اس نظم کی تفہیمی پوائنٹ آف ویو سے یا تفہیمی نقطہ نظر سے بات کریں، آئیے سب سے پہلے کر لیتے ہیں اس کی ایک قرأت۔ عطر بیز لالہ زار، نغمہ ریز جوئے بار، حشر خیز آبشار، کیف موج بے قرار، چاندنی میں کو حسار، تھا بہار در بہار، میں یہ شان کردگار دیکھتا چلا گیا۔ شہر اور بن خاموش، دشت اور چمن خاموش، تن خاموش من خاموش، سب جہاز راں خاموش، کشتی رواں خاموش، بحرے بے کراں خاموش، اور میں بھی ہاں خاموش دیکھتا چلا گیا۔ دور اور قریب چپ، ہر طرف عجیب چپ، خوش نما محیب چپ، کائنات پر سکوت، سارا خشک و تر سکوت، شور کا اثر سکوت، کچھ نہیں مگر سکوت، دیکھتا چلا گیا۔ حسن شان ناز میں، غرق احتراز میں، عاشقی نیاز میں، اس کی خود فروشیاں اور سخت کوشیاں، اس طرف خاموشیاں، صبر گرم جوشیاں، دیکھتا چلا گیا۔ رنجشیں کدورتیں، برہمی کی صورتیں، ساری آشنائیاں، ظاہری صفائیاں، باطنی برائیاں، صلح اور لڑائیاں، دیکھتا چلا گیا۔ دوست کے فراق میں، جوش اشتیاق میں، پائے چست و چاق میں، گردشوں کو باندھ کر محو کلفت سفر، ایک جوان بے جگر، دل بھرایا میں مگر، دیکھتا چلا گیا۔ بادشاہ کا مزار، جس سے عبرت آشکار، بے کسی بھی سوگوار، اور گدا کی قبر پر جمع سینکڑوں بشر، میں یہ فقر کا اثر، اور معال مال و زر، دیکھتا چلا گیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ سب سے پہلے ہے عطر بیز، یعنی خوشبو سے بھرپور، لالازار باغ یا چمن، نغمہ ریز نغمے بکھیرتی ہوئی، جوئے بار ایک بڑی ندی، قیف سرور یعنی پرسکون لطف، کردگار لفظی معنی ہے اس کے کرنے والا، یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر ہے بن یعنی جنگل ویرانہ، دشت صحرا، بحر بے کراں وسیع سمندر، ایسا سمندر جس کے کنارے نظر نہ آئے، محیب خوفناک ڈراؤنا، سکوت خاموشی جمود، احتراز پرہیز، کنارہ کشی اختیار کرنا، جھجکنا، کسی سے دور ہٹنا، نیاز عاجزی عقیدت، سخت کوشیاں مصیبتیں یا مشکلیں برداشت کرنا، قدورت کسی کے لیے دل میں نفرت کا جذبہ رکھنا، برہمی ناراضی، باطنی اندرونی، فراق جدائی، اشتیاق شوق خواہش، پائے چست و چاک تیز رفتار چال، کلفت سفر سفر کی مصیبتیں، دل بھر آنا محاورہ ہے جس کے معنی ہے غمزدہ ہو جانا، آشکار ظاہر ہونا، اور معال یعنی انجام۔ جی یہ تو تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب قبل اس کے کہ میں سٹینزا وائز یا بند ایک ایک بند کر کے ہمیں اس کی تشریح کی طرف بڑھوں، آپ دیکھیے کہ اس میں واضح طور پر موسیقیت ہے، الفاظ ہیں، الفاظ کی تکرار ہے، اور پھر خاص طور پہ تکرار حرفی، یعنی
خاص حرف کو چوز کر کے اس کا بار بار استعمال کرنا واضح طور پہ ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں. چھوٹی بہر میں بالکل 3 یا 4 الفاظ پہ مشتمل ایک مصرع ہے، اس کے باوجود ایک خاص روانی ہے، ایک خاص آہنگ ہے جو اسے گیت کے قریب لے آتا ہے. اور پھر خاص طور پر آخر میں، ہر بند کے آخر میں دیکھتا چلا گیا کا استعمال بذات خود اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ وہ ٹیپ کا مصرع ہے جو گیتوں کا خاصہ ہوتا ہے، یعنی جو وہ مصرع جو عموماً بار بار دہرایا جاتا ہے، وہ ہم واضح طور پہ اس گیت میں یا اس نظم میں ہم دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ تشریح کی طرف بڑھیں، چاند کی سیر اور بار بار دیکھتا چلا گیا کی ریپیٹیشن، اس کی دہرائی، یعنی واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حفیظ جلندری چاند کو بطور ناظر لے رہے ہیں، یعنی ایک ایسا وجود جو کائنات کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہر شے کو، مناظر فطرت کے ہر عنصر کو واضح طور پر دیکھ رہا ہے اور اسے محسوس کر رہا ہے. چاند کا سفر ایک طرف سے شروع ہوتا ہے، دوسری طرف ختم ہوتا ہے جا کر، اور آبشاروں سے ہوتا، پہاڑوں سے ہوتا، میدانوں سے ہوتا ہوا، صحراؤں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا، یوں کہہ لیجئے کہ مرغزاروں اور پھولوں اور درختوں، گویا مناظر فطرت کے تمام تر عناصر کو دیکھتا ہوا اور ان سب کو اپنی دودھیا کرنوں میں ڈبوتا ہوا بالآخر صبح کے آنے پر ختم ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے. لیکن رات کی وہ سیاہی، رات کی وہ خاموشی کہ جس میں شاید بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت سی چیزیں چھپ جاتی ہیں، چاند ایک ایسا ناظر ہے جو ان تمام تر یوں حرکات و سکنات پر، ان تمام تر وجودوں پر، عناصر پر نظر رکھتا ہے. آئیے اب ایک ایک بند کر کے اس کی تشریح کرتے ہیں تاکہ آپ پر اس کے معنی و مفاہیم واضح ہو سکیں. حفیظ کہتے ہیں کہ عطر بیز لالا زار، نغمہ ریز جوئے بار، حشر خیز آبشار، کیف موجے بے قرار، چاندنی میں کوہسار تھا بہار در بہار، میں یہ شان کردگار دیکھتا چلا گیا. یعنی اس بند میں حفیظ کہتے ہیں کہ چاند جو شام ڈھلنے کے بعد طلوع ہوتا ہے اور صبح کے طلوع ہونے سے پہلے غروب ہو جاتا ہے، وہ رات کے وقت ایک طرف سے سفر شروع کرتا ہے تو مناظر فطرت اس کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں. وہ معطر باغات سے بھی گزرتا ہے، نغمے بکھیرتی ہوئی ندیوں سے بھی گزرتا ہے، قیامت خیز قسم کا شور بپا کرتی ہوئی آبشاروں سے بھی گزرتا ہے، اور وہ موجیں جو ایک خاص سرور میں، ایک رات کے ایک خاص پہر میں آ کر ایک خاص سرور میں، ایک خاص ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، ان میں بھی نہاتا ہے. پھر چاندنی میں ڈوبے ہوئے کوہساروں میں بھی کوہساروں کو بھی دیکھتا ہے، اور پھر اس کی نظر ان مناظر پر پڑتی ہے کہ جہاں ہر طرف بہار اپنے جلوے جمائے نظر آتی ہے، اور چاند رب کائنات کی کارسازی کو، رب کائنات کی کرشمہ سازی کو، اس کے اعجاز اور اس کے معجزات کو دیکھتا ہوا گزرتا چلا جاتا ہے. اور وقت کے بہاؤ کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. عزیز طلبہ، اس بند میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ چاند کا سفر اور مناظر فطرت کا دیکھا جانا، اور یہاں پر ناظر واضح طور پر یا براہ راست طور پر شاعر نہیں ہے، لیکن آپ نے اس نظم کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ یہاں شاعر اور چاند ہم معنی ہیں. یعنی چاند یا شاعر کا لفظ پوری نظم میں کہیں نہیں آتا، لیکن جو دیکھ رہا ہے، چشم بینا جس کی استعمال ہو رہی ہے، وہ دراصل علامتی اعتبار سے چاند کی ہے، اور پریکٹیکلی شاعر اس کے ذریعے اپنے جذبات اور اپنی واردات قلبی اور کائنات کے مناظر فطرت کے حوالے سے اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کر رہا ہے. اگلے بند میں حفیظ کہتے ہیں، شہر اور بن خاموش، دشت اور چمن خاموش، تن خاموش، من خاموش، سب جہاز راں خاموش، کشتی رواں خاموش، بحر بے کراں خاموش، اور میں بھی ہاں خاموش دیکھتا چلا گیا. اب آپ دیکھیے کہ رات کے منظر کی عکاسی ہے. رات کی دو بنیادی سی خصوصیات ہیں، رات کے دو بنیادی سی اوصاف ہیں، ایک سیاہی اور دوسری خاموشی. رات کا سیاہ ہونا اور رات کا خاموش ہونا، کیونکہ ساری دنیا یا اکثریتی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو لوگ سو جاتے ہیں.
شہروں کی بات ہو تو تمام کے تمام تر لوگ بستیاں سو جاتی ہیں، جنگلوں کی بات ہو تو چرند پرند اپنے گھونسلوں میں، اپنی کچھاروں میں، اپنے بلوں میں، اپنے غاروں میں، جہاں جس کو جگہ ملتی ہے سو جاتا ہے، اور دنیا پر ایک خاص طرح کی خاموشی، دنیا پر ایک خاص طرح کا طلسم خاموشی کا طاری ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گویا بے لفظ ہو گیا۔ آپ شہروں کی بات کریں، جنگلوں کی بات کریں، صحراؤں یا باغوں کی بات کریں، فطرت کے مناظر کا حسن موجود ہوتا ہے، لیکن خاموشی ایک ایسا جادوئی سما پیدا کرتی ہے جس میں بسا اوقات ایک خاص قسم کا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حفیظ اپنی بات کو صرف شہروں تک، جنگلوں تک، باغات تک یا صحراؤں تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ وہ اسے وسیع پیمانے میں سمندروں تک بھی دیکھتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سب جہاز راں خاموش، کشتی رواں خاموش، یعنی جہاز اپنے سفر پر گامزن ہے لیکن خاموشی کے ساتھ، کشتی اپنے سفر پر گامزن ہے لیکن خاموشی کے ساتھ، بحر بے کراں ایک وسیع و ریز سمندر، اس حد تک وسیع و عریض سمندر کہ جس کے کنارے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات کی تاریکی میں، رات کی سیاہی میں سو گیا ہے۔ اور چاند بذات خود بھی تو ہمیشہ خاموش ہی ہوتا ہے، بذات خود بھی تو ساری کے سارے مناظر کو، سارے کے سارے رازہائے دنیا کو، اس ارضی کے، اس زمین کے رازوں کو دیکھتا ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ اپنا سفر جاری و ساری رکھتا ہے کہ اس کا کام شاید دیکھنا ہے لیکن اظہار کرنا نہیں ہے۔ اگلے بند میں اسی کنٹینیوٹی کو، خاموشی کی کنٹینیوٹی کو ہی برقرار رکھتے ہوئے حفیظ کہتے ہیں، دور اور قریب چپ، ہر طرف عجیب چپ، خوشنما محیب چپ، کائنات پر سکوت، سارا خشک و تر سکوت، شور کا اثر سکوت، کچھ نہیں مگر سکوت، دیکھتا چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پچھلے بند کی کنٹینیوٹی ہے، اس کا ایک انوے تسلسل ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شہر اور بند خاموش، وہاں پہ خاموش کی تکرار تھی، یہاں پر چپ کی اور سکوت کی تکرار ہے۔ اب وہاں پہ شہر، بند، دشت و دمن، چمنزار، سب کچھ خاموش ہے، بے لفظ ہے، سفر جاری و ساری ہے، تحرک موجود ہے، لیکن خاموشی ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ دور سے بھی کوئی آواز نہیں آتی، قریب سے بھی کوئی آواز نہیں آتی، ہر طرف عجیب و غریب طلسماتی نوعیت کی خاموشی ہے، اور یہ خاموشی ایک طرف مسحور کن ہے، ایک طرف جادوئی ہے، ایک طرف سکون دیتی ہے، ایک طرف یہ لطف کا باعث ہے، دوسری طرف یہی خاموشی محیب ہے، ڈراؤنی ہے، خوفناک ہے، کیونکہ خاموشی بہرحال ایک حد تک سکون دیتی ہے، لیکن وہی خاموشی اگر ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے، اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ کو اپنی سانس اور اپنی دھڑکن سنائی دینے لگے، تو پھر کچھ لمحات کے بعد یہی خاموشی خوف کا باعث بن جاتی ہے۔ کائنات میں وہ کہتے ہیں کہ صرف زمین پر نہیں، روئے زمین پر نہیں، بلکہ کل کائنات پر سکوت طاری ہے۔ اس سکوت کا تعلق دشت و دمن سے، شہروں یا بند سے یا سمندروں سے نہیں، بلکہ تمام کے تمام خشک و تر سکوت میں ڈوب چکے ہیں، ساکت ہو چکے ہیں، جم گئے ہیں، ایک جگہ پر رک گئے ہیں۔ پچھلے بند میں تحرک نظر آتا تھا، لیکن سکوت خاموشی کا استعارہ بھی ہے اور جمود کا بھی۔ اب یہاں پر عزیز طلبہ، جمود صرف اور صرف منظر کا نہیں، مناظر فطرت کا نہیں، بلکہ یہ وہ جمود بھی ہے کہ جس کے حوالے سے جب میں نے اقبال پر بات کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ رومانوی تحریک کے محرکات کیا تھے۔ رومانوی تحریک کے محرکات پر بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ جب انسان حقیقت میں اپنے آپ کا، حقیقت میں سکون تلاش نہیں کر پاتا، جب انسان کو راحت نہیں ملتی حقیقت کے معاملات سے، تو پھر وہ اپنی دنیا بساتا ہے، اپنے خیالستان آباد کرتا ہے، اور پھر یہاں موجود دنیا پر سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ چلتے پھرتے تو ہیں، لوگ اپنے کاروبار حیات کو جاری و ساری تو رکھتے ہیں، لیکن کھوئے ہوتے ہیں اپنے افکار میں، اپنی سوچوں میں، کہ انہیں اس یوٹوپین ورلڈ میں، اس خیالی دنیا میں ہی سکون ملتا ہے۔ تو یہ یہاں پر صرف چاند رات کی خاموشی کا استعارہ نہیں، یا رات کی خاموشی کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ چاند دراصل اس دور کے سکوت کو بھی بیان کر رہا ہے جو بر صغیر پر اس وقت طاری تھا، اس بر صغیر پر کہ جہاں کے لوگ محکوم ہو چکے تھے بیرونی سامراجوں کے ہاتھوں، بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں، بالآخر انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تھا، اور اب
وہ لوگ جدوجہد تو کرنا چاہتے تھے لیکن ان میں اتنی ہمت ابھی نہیں تھی. ان پر قنوتیت کا غلبہ تھا، وہ قنوتیت کہ جو انسان کو جمود کا شکار کر دیتی ہے، سکوت کا شکار کر دیتی ہے. لیکن وہی سکوت جب ٹوٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دراصل زیر زمین ایک لاوا پک رہا تھا، اور وہ لاوا جب باہر آیا تو سب کچھ بہا کر لے گیا. ایک ایسا انقلاب بپا ہوا کہ پھر سب نے دیکھا کہ محکوم حاکم ہو گئے اور سامراجوں کو یہ وطن، یہ دیس چھوڑنا پڑا. تو یہ بند دراصل اگر ہم اس کے سطحی معنی دیکھیں تو یہ واقعی رات کی خاموشی اور رات کے سکوت کو بیان کرتا ہے، لیکن وسیع پیمانے پر یہ برصغیر کے ان حالات کا بھی استعارہ ہے جو دراصل اس وقت خاص طور پہ 20ویں صدی کی پہلی 2-3 دہائیوں میں برصغیر پر طاری تھے. اگلے بند میں حفیظ کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. حسن شان ناز میں، غرق احتراز میں، عاشقی نیاز میں، اس کی خود فروشیاں اور سخت کوشیاں، اس طرف خاموشیاں، صبر گرم جوشیاں، دیکھتا چلا گیا. اس بند میں حفیظ بالکل اسی انداز میں جس طرح سے کوئی غزل گو آزادی سے موضوعات کو چھیڑتا ہے، مختلف موضوعات پر بات کرتا ہے، اور ہر بند میں، ہر شعر میں نظر الگ موضوع پر بات کرتا ہے. حفیظ نے اس گیت یا اس نظم میں بھی الگ موضوع چھیڑا. یعنی ہم نے پہلے بند میں دیکھا کہ انہوں نے مناظر فطرت کی عکاسی کی، دوسرے بند میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، تیسرے بند میں انہوں نے پھر کیا کیا کہ پھر وہی اس انداز میں منظر کشی کی کہ اس کا اطلاق آپ مناظر پر بھی کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرتی یا سیاسی حالات پر بھی کر سکتے ہیں. اس چوتھے بند میں وہ چاند کے سفر کو ٹپیکل چاند کے سفر کی صورت میں ہی دکھاتے ہیں کہ ایک ایسی بلند و بانگ یا رفیع قسم کا، ایک ایسا رفیع قسم کا وجود جس سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی، جس سے کوئی شے پنہا نہیں ہو سکتی، جس سے کوئی شے پردے میں نہیں جا سکتی، وہ سب کچھ دیکھتا ہے. گھروں کے اندر، گھروں کے باہر، دریاؤں اور سمندروں کے کناروں پر، صحراؤں میں، شہروں میں کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھتا چلا جاتا ہے اور محفوظ کرتا چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چاند اپنے اس سفر میں دیکھتا ہے ان خوبان خوب روح کو بھی، ان محبوبوں کو بھی کہ جو اپنے حسن پر احساس تفاخر کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے عاشق سے دور رہتے ہیں. اور دوسری طرف عاشقی نیاز مندی میں ہے، عاشقی عجز میں ہے، عاشقی اپنے محبوب کی قربت چاہتی ہے، عشق اپنے محبوب کا وصل چاہتا ہے، لیکن محبوب اپنے حسن ناز کے احساس تفاخر میں اور حجاب میں خود کو عشق سے دور رکھتا ہے. ایک طرف خود فروشی ہے، ایک طرف بے خودی ہے، دوسری طرف خاموشی ہے، ایک طرف صبر ہے، دوسری طرف گرم جوشی ہے، اور یہ کسک، یہ کشمکش جاری و ساری ہے، اور چاند اسے دیکھتا چلا جاتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے. اگلے بند میں حفیظ کہتے ہیں کہ رنجش قدورتیں، برہمی کی صورتیں، ساری آشنائیاں، ظاہری صفائیاں، باطنی برائیاں، صلح اور لڑائیاں دیکھتا چلا گیا. اس بند میں حفیظ ہمارے باطنی احساسات و جذبات کی بات کرتے ہیں. زندگی صرف ظواہر سے مبنی نہیں ہے، ظواہر پر مبنی نہیں ہے. زندگی صرف ظواہر سے عبارت نہیں ہے. یہ درست ہے کہ چمنستان، بہتے ہوئے جھرنے، آبشاریں، دریاؤں کا جوش و خروش، سمندروں کا سکوت، کشتیوں کا رواں دواں ہونا، جہازوں کا بہتے چلے جانا، یا چرند پرند کا رات کے وقت سو جانا، انسانوں کا بستیوں سے غیر حاضر ہو جانا یا سکوت کا عالم طاری ہو جانا، یہ باتیں درست، لیکن انسان کے جذبات و احساسات کے بغیر سفر مکمل نہیں ہوتا. چاند صرف ظاہر پر نظر نہیں رکھتا، چاند ایک ایسا وجود ہے، ایک ایسا استعارہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ظاہر و باطن دونوں کی خبر رکھتا ہے. اب چاند بات کرتا ہے رنجشوں کی، قدورتوں کی، برہمی کی، ناراضگی کی، لڑائیوں کی، صلحوں کی، کہ زندگی خوشیوں، مسرتوں، مصیبتوں، مصائب و آلام سب سے عبارت ہے. ایک طرف ہم لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، پھر ہمارے دلوں میں کہیں کینہ پروری پائی جاتی ہے، کبھی ہم لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ترک وفا پر اتر آتے ہیں، کبھی ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو پاک باز ثابت کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں.
کبھی ہم تفرقہ بازی میں پڑھ کے لڑتے جھگڑتے ہیں، کبھی ہم صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ زندگی کا سفر ہے تو اس میں سب کچھ ہوگا، اسے یوں ہی چلنا ہے، اسے یوں ہی گزرنا ہے کہ اس میں خوشیاں بھی ہوں گی، کبھی فصل خزاں دیاری ہستی پہ ڈیرے ڈال لے گی، کبھی موسم گل کا راج ہوگا، کبھی پتجھڑ کے پیلے پتوں کی طرح انسان ذرہ ذرہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر اس زمین پر بکھر جائے گا، کبھی سرسبز ہو کر خوشیوں اور مسرتوں کا استعارہ بن جائے گا۔ گویا انسان کی زندگی میں یہ تمام عروج و زوال، یہ تمام خوشیاں اور مسرتیں، یہ تمام جلال و جمال جاری و ساری رہتا ہے، اور ایک آفاقی ناظر چاند کی صورت میں، خدائی طاقت کی صورت میں، ایک صحرا نورد شاعر کی صورت میں ان تمام کی تمام تبدیلیوں کو، اس تمام کے تمام نشیب و فراز اور زیر و بم کو دیکھتا چلا جاتا ہے۔ اگلے بند میں حفیظ کہتے ہیں کہ دوست کے فراق میں، جوش اشتیاق میں، پائے چست و چاک میں، گردشوں کو باندھ کر محو کلفت سفر، ایک جوان بے جگر دل بھرایا میں مگر دیکھتا چلا گیا۔ عزیز طلبہ، چوتھے بند میں ہم نے وصل کا منظر دیکھا تھا، جس میں حفیظ نے کہا تھا کہ حسن شان ناز میں، غرق احتراز میں، یعنی حسن کی جلوہ نمائی تھی، عاشق کی عاجزی تھی، عاشق محبوب کا قرب چاہتا تھا، محبوب اپنے جذبہ افتخار میں تھا۔ یہاں ہجر کی بات ہے کہ چاند صرف کرۂ زمین کے کسی ایک کونے کا یوں کہہ لیجئے کہ سفر نہیں کرتا، چاند پوری زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ چاند کا سفر کرۂ زمین پر مکمل ہوتا ہے، وہ کرۂ زمین کہ جو صرف وصل سے عبارت نہیں، وہ کرۂ زمین جو صرف ہجر سے عبارت نہیں، کہ اس میں ہجر اور وصال دونوں سلسلے ہمہ دم ہمہ وقت جاری و ساری رہتے ہیں۔ ایک طرف شادیانے ہوتے ہیں تو دوسری طرف موت کا منظر بھی ہوتا ہے، ایک طرف ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں تو دوسری طرف غم و آلام کا میدان بھی بپا ہوتا ہے۔ تو اگر انہوں نے وصل کا منظر کھینچا تو یہاں وہ ہجر کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان سفر کی مصیبتوں کو جھیلتا ہوا اپنی منزل کی طرف جاری و ساری ہے، وہ ہجر کی کلفتوں سے گزر رہا ہے، اس پر ہجر کی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن اب بھی اسے محبوب کے وصل کا شوق ہے، جنون ہے، مضطرب ہے، اور اس کی تیز رفتار چال اسے ہر لحظہ منزل کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور وہ اپنے پاؤں میں کتنی ہی گردشوں کو، کتنے ہی مسائل کو، کتنی ہی مصیبتوں کو، کتنے ہی دشواریوں کو باندھ کر، زنجیر کی طرح باندھ کر، لیکن پابا زنجیر ہوتے ہوئے بھی اپنے سفر پر جاری و ساری ہے۔ وہ سفر کی تمام تر مشکلات کو برداشت کرتا ہے، اور ان تمام تر مشکلات کو دیکھ کر، اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر دل بھر آتا ہے، لیکن کیا کیجئے کہ وقت کے دھارے کو بہتے چلے جانا ہے۔ آپ کسی غم گسار کے ساتھ آہوزاری کرتے نہیں رہ سکتے، آپ وصل کی گھڑیوں میں خوشیاں مناتے نہیں رہ سکتے، کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اسے چلتے جانا ہے، یہی وقت کا قاعدہ ہے، یہی کائنات فطرت کا اصول ہے۔ اگلے بند میں حفیظ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا مزار جس سے عبرت آشکار، بے کسی بھی سوگوار، اور گدا کی قبر پر جمع سینکڑوں بشر، میں یہ فقر کا اثر اور مال و زر دیکھتا چلا گیا۔ آخری بند میں حفیظ یکلخت موضوع بدل دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے بند میں بھی ہم ہجر کا منظر دیکھتے ہیں، ہجر کی کیفیت دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم انسان کے مختلف رویوں کی بات کرتے نظر آتے ہیں، اسے پہلے وصل کی بات تھی اور پہلے مناظر فطرت۔ یوں حفیظ آہستہ آہستہ، یعنی پہلے ظاہری حقائق کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وصل کی بات کرتے ہیں، پھر انسانی رویوں کی بات کرتے ہیں، پھر ہجر کا تذکرہ، اور آخر میں زندگی کا ایک مکمل پہلو، زندگی کا ایک مکمل فلسفہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف چاند بادشاہ کے مزار کو دیکھتا ہے، جس سے عبرت آشکار ہوتی ہے،
جس سے عبرت پکڑی جا سکتی ہے کہ وہاں پر کوئی نہیں جو فاتحہ خوانی کے لیے بھی موجود ہو، وہاں کوئی نہیں جو بادشاہ کی بادشاہت اور اس کے شکوہ کو یاد کرنے کے لیے موجود ہو، وہ بادشاہ کہ جس کے ایک حکم سے لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہوں گی، جس کے ایک حکم سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہوں گی، جس کا ایک حکم کسی کی زندگی کو موت میں اور موت کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش میں سرگرداں کرتا نظر آتا ہوگا، لیکن اس کے موت کے بعد اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور دوسری طرف ایک فقیر، ایک گدا، ایک درویش کہ جس کی قبر پر سینکڑوں لوگ جمع رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ چاند، یا شاعر جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہاں پر شاعر اور چاند ہمزاد کی صورت میں آئے ہیں، ایک ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک طرف وہ پرشکو قسم کی عمارت کہ جسے دیکھ کر انسان کو رشک آئے، لیکن وہ مقبرہ اندر سے خالی، تو دوسری طرف ایک عام سی قبر کہ جس میں کوئی شکوہ نہیں، ظاہری اعتبار سے اس میں کوئی حسن نہیں، ظاہری اعتبار سے اس میں کوئی کشش نہیں، لیکن وہاں سینکڑوں لوگ جمع ہیں، وہاں اس بزرگ کو، اس درویش کو، اس گدا کو یاد کرنے والے آج بھی سینکڑوں لوگ موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فقر کا یہ اثر، فقیری کا یہ سحر، فقیری کا یہ جادو دیکھا میں نے، اور دوسری طرف میں نے مال و زر کا معال یعنی دولت کا نتیجہ میں نے دیکھا۔ ایک طرف دولت کے ہونے کے باوجود خاموشی، رائیگانی اور تنہائی، اکیلا پن سب لوگ بھول گئے، تو دوسری طرف غربت و افلاس کے باوجود لوگوں کا جم غفیر۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس سے ہمیں حقیقت پتہ چلتی ہے، اس سے ہم سچی بات یہ ہے کہ اس سے ہم زندگی کا راز پا لیتے ہیں کہ زندگی دولت، جاہ و حشم یا جاہ و جلال سے عبارت نہیں، بلکہ زندگی آپ کے افکار سے عبارت ہے۔ زندگی ظاہری شان و شوکت سے نہیں، بلکہ زندگی باطنی صفائی سے ہے، باطنی علائشوں سے پاک ہونے سے ہے۔ زندگی آپ کی ظاہری زندگی سے محبت کرنے کا نام نہیں، بلکہ زندگی دراصل عرفان ذات اور خوشنودی الہی حاصل کرنے کا نام ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی ساری کی ساری زندگی رب کائنات کی خوشنودی، رب کائنات کی خشیت کے لیے گزارتے ہیں، رضائے الہی میں کوشاں رہتے ہیں، جو زندگی سے لو نہیں لگاتے، جن کے نزدیک زندگی کا حسن، زندگی کی دولت، زندگی کا مال و زر امپورٹنٹ نہیں ہوتا، انہیں ان کی موت کے بعد بھی دنیا یاد رکھتی ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے جاہو جلال کو، اپنے جاہو حاشم کو ہی سب کچھ تصور کرتے ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مزار خالی رہ جاتے ہیں، ان کو پوچھنے والا، ان پر آ کر فاتحہ خوانی کرنے والا، ان کی مغفرت کی دعا کرنے والا، ان کی موت کے بعد ان کی عظمت کا اعتراف کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ حفیظ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دراصل زندگی ظاہری شان و شوکت سے عبارت نہیں ہے۔ ہم لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، مادیت پرستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری کی ساری زندگی دولت کے حصول میں کوشاں رہتے ہیں، ہم اختیار کی طاقت چاہتے ہیں، ہم مختار کل ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ حقیقت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر ہمیں حقیقت کا راز پانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دراصل عظمت بادشاہت میں، عظمت پرشکو ہونے میں، عظمت دراصل تمکنت میں نہیں، بلکہ عظمت گدائی میں ہے، عظمت عجز و انکساری میں ہے، عظمت نیاز مندی میں ہے، کہ یہی نیاز مندی، یہی عجز و انکساری، یہی ہیوملٹی، عاجزی دراصل ہمیں بلندتر کر دیتی ہے۔ انسان جس حد تک نیچے جھکتا ہے، اس کا مقام اسی حد تک رفیع ہوتا ہے، اسی حد تک وہ دراصل بلندیوں کا سفر طے کرتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت حفیظ یہ کہتے ہیں کہ چاند جب مختلف مراحل سے، کائنات کے مختلف ظواہر سے اپنا سفر کرتے کرتے مزار پر پہنچتا ہے بادشاہ کے، تو پھر وہ یہ دیکھ کر حیران بھی ہوتا ہے اور اس پر یہ راز آشکار بھی ہوتا ہے کہ دراصل زندگی کی حقیقت حسن و رعنائی میں یا جمال میں یا جاہ و جلال میں نہیں، بلکہ زندگی کی حقیقت تو عجز و انکساری میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف بادشاہ کے مزار پر کوئی نہیں، وہاں سے صرف عبرت آشکار ہے،
وہاں سے ہم صرف عبرت پکڑ سکتے ہیں ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر بے کسی، لاچاری، بے یار و مددگاری بھی سوگوار ہے، کہ بے کسی اور لاچاری کو بھی کوئی خوشی کا سہارا نہیں ملتا، اسے بھی وہ بھی سوگ کا شکار ہو گئی ہے، کیونکہ بادشاہ کو اس کی زندگی کے بعد، یعنی جو شخص ظاہری طور پہ اختیارات کا حامل ہوتا ہے، اختیارات کا رسیا ہوتا ہے، یوں کہہ لیجئے اختیارات کے نشے میں بدمست ہوتا ہے، اس پر یہ بات آشکار بادزاں ہوتی ہے، یا اس کے فالوورز پر، اس کے پیرووں پر یہ بات بعد میں کھلتی ہے کہ دراصل عظمت وہ نہیں تھی کہ ایک شخص کے ایک حکم سے گردنیں اڑا دی جاتی تھی، ایک شخص کے ایک حکم سے شہر کے شہر تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے، لوگ اس کے حکم کے منتظر ہوتے تھے، دست بستہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب اس شخص کے جسد خاکی سے روح نکل گئی تو پھر وہ مٹی کا وہ ڈھیر ہوا کہ جسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن وہ شخص کہ جس نے اپنی اصلیت کو اپنی زندگی میں پا لیا تھا، اس کی عظمت کا اعتراف زندگی میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے بعد لوگ اس کی عظمت کا اعتراف ضرور کرتے ہیں، اس کی عظمت کو ضرور مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ درویش جو ساری زندگی اپنی حقیقت کو جان لینے کے بعد غربت و افلاس میں تو گزار دیتا ہے، لیکن اپنی خودی کا سودا نہیں کرتا، وہ شخص اپنی ساری کی ساری زندگی مشکلات میں تو گزار دیتا ہے، لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں آنے دیتا، وہ شخص ہی دراصل عظمت کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی کے بعد اس کو یاد کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ کی روداد پڑھنے والا، اس کی حقیقت جاننے والا بھی کوئی نہیں بچتا۔ یوں مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس گیت میں، اس مترنم قسم کی نظم میں حفیظ ہمارے سامنے 3 یا یوں کہہ لیجئے کہ 4 مختلف نوعیت کی صورتیں لاتے ہیں۔ ایک مناظر فطرت، دوسرا وصل، تیسرا ہجر، اور چوتھا فلسفہ زیست۔ مناظر فطرت ہے تو وہ اپنی رنگ و نور اور رنگ و رانائی کے ساتھ مکمل ہے، لیکن رات کی خاموشی اور رات کی سیاہی نے ان پر ایک عجیب طلسماتی نوعیت کا سما بپا کیا ہوا ہے۔ وصل ہے تو اس میں کشمکش جاری و ساری ہے، ہجر ہے تو اس میں سعی ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، اور پھر فلسفہ زیست ہے تو ایک خاص طرح کا سبق ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے تو عجز و انکساری کے ساتھ۔ اگر ہم اپنی موت کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی موت کے بعد بھی یاد رکھے جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان بادشاہوں کی طرح تمکنت سے زندگی نہیں گزارنی، غرور سے زندگی نہیں گزارنی کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو لمحہ ان کا اس زمین کے اوپر گزر رہا ہے، ان کی تمام تر زندگی کے بعد جب وہ موت کا شکار ہو جائیں گے تو بھی لوگوں پر ان کے روب و دبدبے کا، ان کے غرور کا، ان کی تمکنت کا، ان کے جاہ و جلال کا جادو بولتا رہے گا، سر چڑھ کر بولتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ غرور اور تمکنت کا شکار ہوتے ہیں، لوگ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی حقیقت کو جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، اور ان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شخص صرف اپنی تمکنت کے باعث حکومت میں تھا، اور وہ لوگ بھی دراصل اس کے اختیار، اس کی طاقت کے باعث اس کے سامنے جھکتے تھے، ورنہ ان کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں تھی۔ بلکہ دوسری طرف وہ شخص جو دراصل عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لوگ ہمیشہ اس کی عظمت کا راگ الاپتے ہیں، اس کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ اگر میں حفیظ کے گیت کے حوالے سے یا مجموعی طور پر ان کے فن کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے دیکھا کہ اس میں موسیقیت بھی ہے، اس نظم میں ایک خاص طرح کا ردم بھی ہے، جسے اگر ہم موسیقی یا ساز و آواز کے بغیر تحت اللفظ میں بھی پڑھیں تو اس میں خاص طرح کا آہنگ پایا جاتا ہے، خاص طرح کی لے یا ردم، جس کا میں نے لیکچر کے شروع میں تذکرہ کیا تھا، وہ یہاں پر ہمیں واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس نے حفیظ کو اس صنف میں یعنی گیت نگاری میں منفرد کر دیا، ممیز کر دیا، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں الگ کر دیا، کہ ان کے نظموں پر بھی بآسانی گیتوں کا اطلاق بھی ہوتا ہے اور
ان پر گیتوں کا گمان تو عموماً کیا ہی جا سکتا ہے۔ میں اپنی بات ختم کروں گا پنڈت ہری چند اختر کے اس بیان پر، جس میں وہ حفیظ کی گیت نگاری کے حوالے سے ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حفیظ کا فن یہ ہے کہ لفظ دوسرے لفظ پر، مصرع دوسرے مصرے پر اور شعر دوسرے شعر پر اس طرح اضافہ کرتا ہے جس سے دیدہ و دل کے سامنے پوری تصویر بے نقاب ہوتی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اس لطافت اور سادگی اور دل آویزی کے ساتھ کہ اس میں شاعر کی اپنی ذات اور گرد و پیش کی خصوصیتیں زائل نہیں ہونے پاتی۔ عزیز طلبہ، پنڈت ہری چند اختر کی یہ بات واقعی آپ اس پوری نظم میں دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ پر لفظ، مصرے پر مصرع، شعر پر شعر، اور پھر چاند کے وجود کے باوجود حفیظ کا وجود ہر لحظہ برقرار نظر آتا ہے، اور یہی حفیظ کی گیت نگاری کی عظمت ہے۔ آئندہ لیکچرز میں شعری سفر میں ہم بات کریں گے مجید امجد پر، اور ہمارا حصہ شعر کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔